ज़ैब निसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ और आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रही हूँ वो है नवाफिल के मकरूह औक़ात। जब हम नवाफिल अदा करते हैं ना उसके कुछ औक़ात हैं, यानी किन औक़ात में वो मकरूह होते हैं और मौक़ती नफल नमाज़ें कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये भी जो है मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। और बज़ाहिर तो ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई आसान सी चीज़ है, लेकिन जो है वो आसान नहीं होता। कोई भी इल्म हासिल करना जो है उसके लिए थोड़ी सी कोशिश तो करनी पड़ती है और हर इल्म अपने अंदर जो है बहुत गहराई रखता है। और ख़ास तौर पर हम जिन मौज़ूआत पर आजकल गुफ्तगू कर रहे हैं इनके लिए तो हमें जितनी भी हम मालूमात हासिल करें और जितना भी हम इल्म हासिल करें, जितना भी हम मुताला करें वो कम है हमारे लिए। तो नवाफिल के मकरूह औक़ात मैंने बताया था कि ये प्रोग्राम असबाक़ अदब के ज़ेर एहतमाम समझ लिए असबाक़ अदब ही हैं, इल्म अदब, असबाक़ इल्म अदब। तो मैं असबाक़ इल्म अदब यही समझ लीजिए। इसी हवाले से नवाफिल के मकरूह औक़ात पर बात करती हूँ कि क्या कौन कौन से हैं वो औक़ात कौन कौन से हैं जिनमें नवाफिल पढ़ के जो है मकरूह हैं। तलुए फ़जर से लेकर नमाज फ़जर तक इन औक़ात में सिवाय फ़जर की सुन्नतों के दीगर नवाफिल मकरूह हैं। ठीक है, बस दफ़ा ये होता है ना कि हम नफल नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, रात को पढ़ते हैं, जो है हम इबादत करते हैं, तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ते हैं, तो लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से औक़ात ऐसे हैं जिसमें नवाफिल पढ़ना नहीं चाहिए, जिन औक़ात में नवाफिल को नहीं पढ़ना चाहिए, मकरूह है वो। यानी तुलुए फ़जर जब तुलू हो रही है और नमाज फ़जर तक, जब तक आप नमाज फ़जर अदा नहीं कर लेते, इन औक़ात में सिवाय फ़जर की सुन्नतों के दीगर नवाफिल मकरूह हैं। फ़जर की सुन्नतों के जो नवाफिल हैं उनमें जो भी आएंगे वो तो आपने पढ़ने हैं, लेकिन उसके अलावा दीगर नवाफिल मकरूह है, नहीं पढ़ेंगे आप। नमाज फ़जर के बाद से सूरज निकलने तक, जब तक सूरज नहीं निकल रहा ना तब तक आप कोई नवाफिल नहीं पढ़ेंगे। नमाज फ़जर से लेकर सूरज निकलने तक नवाफिल पढ़ने का जो औक़ात है वो मकरूह है, नहीं पढ़ना चाहिए। सूरज निकला है तो उसके बाद आप नवाफिल अदा कर सकते हैं। जो भी आपने नफल अगर माने में, किसी मन्नत के माने में, किसी भी हवाले से आप नफल पढ़ना चाह रहे हैं, नवाफिल पढ़ना चाह रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। असर की नमाज से ग़ुरूब आफ्ताब तक, अच्छा बस थोड़ा सा टाइम रह गया है। असर की नमाज से बाद से ग़ुरूब आफ्ताब तक भी जो है वो नवाफिल के जो औक़ात है वो मकरूह हैं, आपको नहीं पढ़ना चाहिए। हर फ़र्ज़ नमाज की अकामत के वक्त खुतबा जुम्मा या खुतबा ईद के वक्त भी नफल नमाजें नहीं, नवाफिल के औक़ात मकरूह हैं। ठीक है, वो उन औक़ात में नवाफिल नहीं अदा करने चाहिए। यानी हर फ़र्ज़ नमाज की अकामत के वक्त, खुतबा जुम्मा और खुतबा ईद के वक्त भी जो है आपने जो है नवाफिल मकरूह औक़ात है, नवाफिल नहीं अदा करने। उन औक़ात में ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन आफ़ताब निकलने के बाद से ईद की नमाज अदा होने तक आपने नवाफिल नहीं पढ़ने हैं, नवाफिल मकरूह है उन औक़ात में पढ़ना। ईदीन की नमाज से, यानी दोनों ईदों की नमाज से पहले और बाद में नवाफिल पढ़ना मकरूह है। ठीक है, ईद की नमाज से पहले और बाद में नवाफिल पढ़ना मकरूह है। अरफात और मुज़दलिफ़ा में जिन नमाज़ों को जमा करते हैं उन नमाज़ों के दरमियानी वक्त में नवाफिल अदा करना मकरूह है। ठीक है, और तंगी वक्त की सूरत में उस वक्त के फ़र्ज़ के सिवा हर किस्म की नमाज मकरूह है। यानी तंगी वक्त वक्त की सूरत में उस वक्त की फ़र्ज़ के सिवा फ़र्ज़ नमाज़ें उस वक्त की सिर्फ पढ़े और हर किस्म की उस वक्त के तंगी वक्त है, यानी वक्त ज़्यादा नहीं है, कम वक्त है, उस वक्त में आपने अदा करनी है नमाज। तो उस सूरत में तंगी वक्त की सूरत में उस वक्त की फ़र्ज़ के सिवा हर किस्म की नमाज जो है मकरूह है, यानी पहले तो अपने फ़र्ज़ सबसे पहले अदा करनी है। ठीक है, तो नवाफिल मकरूह औक़ात मैंने आपको ये बताया कि नवाफिल अदा करने के मकरूह औक़ात कौन कौन से हैं और इन औक़ात में आपको नवाफिल अदा नहीं करने चाहिए, या इन औक़ात में के दौरान या इन
جو وقفے ہیں ان میں آپ نے ان اوقات میں نوافل ادا آپ کو نہیں کرنے ہیں، بلکہ جن نمازوں کے لیے وہ وقت مختص کر دیا گیا ہے وہی انہی اوقات میں وہ پڑھی جائیں گے، نوافل بھی انہی اوقات میں پڑھے جائیں گے۔ اچھا، موقتی نفل نمازیں یہ ہیں، یعنی تحتیۃ الوضو، جب بھی وضو کریں 2 رکعت نفل پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ دیکھیں وضو، جب بھی آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد کریں تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں، تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اچھا اچھا تو میرے نواسے آئے تھے اور وہ سامنے سے کچھ کام بتا کے جا رہے تھے، تو میں اس طرف مخاطب تھی۔ ہاں شاید میرا خیال ہے وہ افطاری لے کر آئے ہیں، آپ بنے ساتھ دینا، بس ٹائم نہیں، بالکل بھی وقت نہیں ہے، میں اس کو بھی جلدی سے ختم کر رہی ہوں اور یہاں پر اختتام کرتی ہوں۔ جب بھی وضو کرے اور رکعت نفل پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میری بیٹی مجھے افطاری بھیج دیتی ہے، سارے کام کاج سے میں فارغ ہو کر کبھی بھیج دیتی، کبھی میں خود بھی جو بھی کچھ تھوڑا بہت بنانا ہوتا ہے تو بنا لیتی ہوں، لیکن بس اب تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، میں ختم کر رہی ہوں اسے۔ جب بھی وضو کرے 2 رکعت نفل پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اچھا، مسجد میں داخل ہوتے وقت 2 رکعت نفل پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ مغرب اور فجر کے وقت جو ہے وہ بھی جو ہے لیکن مغرب اور فجر کے وقت جو ہے یہ نماز نہ پڑھی جائے، یہ مسجد میں داخل ہونے والی نماز مغرب اور فجر کے وقت نہ پڑھی جائے، لیکن اس کے علاوہ مسجد میں داخل ہوتے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کا بڑا ثواب ہے۔ اشراق کی یعنی اشراق کی جو نماز ہوتی ہے طلوع آفتاب کے بعد سے آفتاب گرم ہونے تک جو ہے یہ اس کا وقت ہے، اور اشراق کی نماز طلوع آفتاب کے بعد سے آفتاب گرم ہونے تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 2 یا 4 رکعت ہے، بعد نماز فجر مسجد میں بیٹھے رہیں، ذکر میں مشغول رہیں، طلوع آفتاب کے بعد اشراق پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور چاشت کی جو نماز ہے آفتاب خوب گرم ہونے کے بعد سے دوپہر تک پڑھیں، 4 سے 12 رکعت رفع افلاس کے لیے بہت فائدہ مند ہے، یعنی آپ غربت کے لیے، اگر آپ کی غربت دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو تنگ دستی اور افلاس سے نکال دے، تو چاشت کی نماز جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ 4 سے 12 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ آفتاب خوب گرم ہونے سے لے کر بعد سے گرم ہونے کے بعد سے دوپہر تک یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور تہجد کی نماز آدھی رات کے بعد سے صبح صادق تک پڑھی جا سکتی ہے، کم سے کم 2 زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ جو نفل نمازوں کی بات کر رہی ہوں میں۔ اور اسی طرح تہجد کا افضل وقت رات کے 3 حصے کریں تو آخری تیسرا حصہ ہے، ورنہ نصف شب ہے۔ تہجد کا جو افضل وقت ہے نا وہ رات کے 3 حصے آپ کر لیں، آخری تیسرا حصہ اور ورنہ نصف شب، یا تو آدھی رات کے بعد، اور ورنہ پھر تیسرا جو حصہ ہوتا ہے نا رات کا 3 حصے کر لیں رات کے، تو اس میں نفل نمازیں پڑھنے کا جو وقت ہے وہ بہت زیادہ افضل ہے۔ اس میں آپ 4، 8 اور 12 رکعت پڑھ سکتے ہیں، نوافل کے 2، 4، 8، 12 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اور نماز مغرب کے نوافل کے بعد ہی کم سے کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت پڑھیں آپ، مغرب نماز کے نوافل کے بعد ہی کم سے کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت جو ہے وہ آپ نفل کی ادا کر سکتے ہیں۔ اور صلاۃ التسبیح جو ہے وہ 4 رکعت ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی ہے۔ پہلی رکعت میں جو ہے ضم سورت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ باندھتے ہوئے 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر تعوذ، تسمیہ اور سورت ضم کرنے کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر قوما میں جب آپ کھڑے 10 مرتبہ پھر آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، پھر سجدے میں آپ نے 10 مرتبہ پھر تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ۔ جلسے میں پہلے سجدے کے بعد 10 مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، اور دوسرے سجدے میں پھر آپ نے سبحان ربی اعلیٰ کی بعد جو ہے 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس طرح پہلی رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ جو آپ کو نماز بتائی گئی ہے نا، یہ صلاۃ تسبیح 4 رکعت ہیں، اس کے پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے بتایا گیا ہے۔ پہلی رکعت میں ضم سورت کے بعد، اور مطلب اس طرح سے یہ 7-8 طریقوں سے آپ کو 7-8 اس میں وہ بتائے گئے ہیں کس طرح سے تسبیح آپ نے اس کی پڑھنی ہے۔
اس طرح پہلی رکعت میں 76 مرتبہ تسبیح آپ کو پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے لے کے 15 مرتبہ جملہ 300 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں جو ہے وہ پہلی رکعت ہے، پھر دوسری رکعت ہے، پھر تیسری رکعت ہے، اس میں سورۃ التکاثر، سورۃ العصر، سورۃ الکافرون الکافرون اور سورۃ الاخلاص، اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جو ہے وہ اور صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، دوسری رکعت میں بھی دیگر صورتوں کا بھی ذکر آیا ہے، تیسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ، اور چوتھی رکعت میں سورۃ اخلاص، اور تسبیح سبحان اللہ کی تسبیح، اللہ اکبر کی تسبیح، الحمدللہ کی تسبیح، اور دوران نماز کہیں تسبیح پڑھنا بھول جائیں تو دوسرے بڑے رکن میں پڑھ کر تعداد پوری کر لیں، مثلا رکوع میں بھول جائیں تو قوموں میں نہ پڑھے بلکہ سجدے میں 20 مرتبہ پڑھ لیں، پہلے سجدے میں اگر آپ بھول جائیں تو دوسرے سجدے میں 20 مرتبہ پڑھ کر اس رکعت کی تعداد پوری کر لیں۔ صلاۃ تسبیح کے سجدہ سہو میں تسبیح نہیں پڑھی جائیں گی۔ یہ صلاۃ تسبیح جو ہے نا، یہ بالکل ایک الگ سے ایک نماز صلاۃ تسبیح کے نوافل ہوتے ہیں، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کار بالکل الگ ہے، اور میں نے یہ آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے پڑھے جاتے ہیں۔ تو میں نے آج آپ کو بتایا کہ نوافل کہ مکروہ اوقات کون کون سے، کن کن اوقات میں نوافل ادا نہیں کرنے چاہیے، اور جو نوافل نمازیں جو ادا کرنی چاہیے ان کے وقت کون کون سے ہیں، کون کون سے اوقات ہیں، کن کن اوقات میں آپ کو جو ہے وہ نفل نمازیں ادا کریں، اور پھر اسی طرح سے آپ کو جو ہے وہ صلاۃ تسبیح کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ اس میں وہ کس طرح سے آپ کو پڑھنی چاہیے، اور کن کن صورتوں کو اس میں آپ نے پڑھنا ہے، اور کن کن آیات کو آپ نے اس میں پڑھنا ہے، اور کن کن آیات کی تسبیح کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ تو آج کا میرا موضوع یہ تھا کہ میں نوافل کے مکروہ اوقات کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اور نفل نمازوں کے جو اوقات ہیں ان کے بارے میں آپ کو کچھ تھوڑی سی معلومات دے سکوں۔ تو اگر اس میں کہیں تلفظ میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے پہلے سے میں معذرت خواہ ہوں، میرا تلفظ بھی بہت اچھا نہیں ہے، اور یہ میری املا میرے شوہر درست کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا مصروف ہیں، کچھ طبیعت کی خرابی بھی ہے، اس وجہ سے میں ان کو تنگ بھی نہیں کر رہی ہوں۔ تو لیکن بہرحال چلیے، اللہ تعالیٰ تو نیتوں کے حال جانتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ زیبن سزی بھی آپ سے مخاطب تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پاکستان زندہ باد۔ اور یہ جو ہے افتخار انجم صاحب کا شکریہ، اسباق ادب